बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक और राय साहब आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। राय साहब, ईद का दिन है, खबरें हमने सोचा ये था और हमारे जो अंदाज़ा था कि शायद खबरें नहीं होंगी, लेकिन सर ईद पे भी जिन्होंने खबर बनना होता है और ख़बर बनाना होता है वो ये मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। और जो कुछ लंदन में हो रहा है आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। आबिद शेर अली का एक इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट में दोनों तरफ से इस वक्त काफ़ी हीटेड गुफ्तगू भी हो रही है और अब जवाब के ऊपर आपको जवाब जो है वो नज़र आएगा। दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी है। हाशमी साहब ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए, हम तो बड़े दूर बैठे हुए हैं लंदन से, तो आबिद शेर अली के पहले भी इस किस्म के कारनामे जो हैं वो सामने आते रहे हैं। अगरचे यहाँ से तो वो फ़रार हुए हुए हैं, यहाँ जब टॉक शोज़ होते थे उनमें तो वो बड़े एग्रेसिव नज़र आते थे, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत गई तो यहाँ से तो वो फ़रार हो गए। उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उस पर भी वो वापस नहीं आए। लेकिन सुनने में अब ये आया है कि लंदन में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आपके पास उसकी तफसील होगी, तो मुझे और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ज़रा इसकी तफसील बताएं कि वाक़या हुआ कैसे था, कैसे ये तल्ख़ कलामी शुरू हुई और असल में कसूरवार कौन था। और अब आगे सुना ये भी है कि आबिद शेर अली के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई का भी इरादा रखती है जो फैमिली है। इस बारे में ज़रा बताएं हमें। देखें, ये इंसिडेंट कल रात का है और इंसिडेंट ये हुआ कि लंदन का एक मकामी रेस्टोरेंट है राय साहब, जहाँ पर लोग इंतज़ार में थे कि उनकी बारी आए और वो अंदर जाकर खाना खा सकें। तो इस रेस्टोरेंट के बाहर कतार लगी हुई थी। तो ये फैमिली जिसके साथ ये इंसिडेंट पेश आया वो बताते हैं कि दो गाड़ियाँ आकर रुकी हैं और जिसमें से सलमान शहबाज, आबिद शेर अली और बाकी जो फैमिली के दीगर लोग थे वो बाहर निकलते। अच्छा, वो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वही सलमान शहबाज जो FIA को मतलूब हैं, जिनके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा था कि सलमान शहबाज से पूछें सवालात और मसला फ़लस्तीन हल होने तक मैं सवालात के जवाबात नहीं दे सकता, वही वाले सलमान शहबाज ना? जी, सलमान शहबाज एक ही हैं, इसके अलावा कोई सलमान शहबाज नहीं है। जी जी। तो ये सलमान शहबाज साहब जो हैं ये वही हैं। जब जिनके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मसला फ़लस्तीन के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, तो ये सलमान से पूछेंगे पैसे कैसे अकाउंट में आए। सलमान शहबाज काफ़ी देर से यहाँ पे लंदन में हैं, अली इमरान भी यहाँ पर हैं, आबिद शेर अली भी यहाँ पर हैं। तो आपको पूरी फैमिली मेम्बर्स जितने भी करीबी थे इस ख़ानदान के आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कल रात का जो वाक़या है, ऑब्वियसली फेस्टिवल टाइम है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं ताकि खाना खाया जा सके, गेट टुगेदर्स होते हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो लंदन के अंदर या बरतानिया में यही हैं कि आप किसी जगह जाकर खाना खा लें, इससे ज़रा आपको एक्टिविटीज़ लंदन में नहीं मिलेंगी, या लोगों के घरों पे चले जाएं जो अमूमन पाकिस्तान में होता है जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं। तो इस मकामी रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये फैमिली राय साहब मौजूद थी, ये बताते हैं कि दो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, जिनमें से सलमान शहबाज, आबिद शेर अली बाहर निकले और उन्होंने मैनेजर अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जाकर कान में कुछ कहा सलमान शहबाज ने। अब पता नहीं वो क्या कहा और खुदा बेहतर जानता है। जो ये एनी शाहिद हैं वहाँ पर और जो ये फैमिली इन्वॉल्व थी उनके मुताबिक कुछ कान में कहा, तो उसके बाद एकदम से हलचल जो है वो मचना शुरू हो गई। वो ये कहते हैं कि एक बड़ी सी टेबल 15-20 लोगों की उसे अरेंज किया गया और जिस पर जो फैमिली की खातून थी वो कहती हैं कि मैंने रिकग्नाइज़ नहीं किया ये कौन लोग हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये लोग कौन हैं। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि यार ये तो क्यों जंप करके आगे गए हैं। और फिर जो सवाल जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और लोगों को ज़्यादा मसला था, मैं आपको एक बात बताऊँ कि रिजर्वेशन का मामला जो अभी तक इशू बनाया हुआ है साहब, बरतानिया में कोई शख्स क्यों जंप करे इसे इतना बुरा समझा जाता है। और लोग ये कहते हैं कि यार ये कतार में आपको इंतज़ार करने की जो हैबिट है वो अपनानी होगी, और लोग इसको बहुत मायूस समझते हैं। जहाँ से ये लड़ाई जो है जिसका आगाज़ हुआ, तो जब रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे, फैमिली खाना खा के जा रही थी, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जाके आबिद शेर अली को कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान, ये बरतानिया है, यहाँ पर कतार में आपको लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा कि ये सबके पैसे जो हैं ये आबिद शेर अली साहब देंगे।
چونکہ پیسہ انہوں نے بہت زیادہ لوٹا ہے، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو عینی شاہدین وہاں پر موجود تھے، تو اس طرح یہ بات بڑھ گئی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ گالم گلوچ کا سلسلہ بنتا ہے، اور جو سب سے مایوس کن بات تھی رائے صاحب کہ عابد شیر علی، گالیاں دونوں طرف سے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آغاز کس نے کیا اور دوسری طرف سے دفاع کون کر رہا تھا، یا دفاع کس نے کیا اور آغاز کس نے کیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن عابد شیر علی باقاعدہ اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے بار بار اشارہ کرتے ہیں اور پھر اس شخص کو مخاطب ہوتے ہیں اور گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب تھا. اور پھر اس کے اوپر عابد شیر علی کا ایک مکمل رات جب میں نے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد عابد شیر علی کو ایک میسج کیا اور اس پہ ان کا ورژن چاہا کہ پتہ چل سکے، تو جس پر انہوں نے مجھے رپلائی تو نہیں کیا لیکن ایک میسج ضرور بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. کاش یہ رویہ ان کا اس وقت اس فیملی کے ساتھ بھی ہوتا. اگر اس فیملی نے کچھ کہہ دیا تھا تو چپ کر کے سن لیتے، کیونکہ لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہو کر، اگر وہ لیڈر ہیں تو اس طرح کھڑے ہو کر کسی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالتے. اور یہ سب ہم نے دیکھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، اور جو اس میں اس فیملی کا جو سب سے امپورٹنٹ، یعنی ایک بچہ جو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا ویڈیو بناتے ہوئے. اس کا نام شایان علی ہے اور شایان برٹش بورن ہے. اس کا ایک ویڈیو میسج منظر عام پہ آیا رائے صاحب، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ عابد شیر علی کے اس پیغام کو اس نے مذمت کی ہے جس میں عابد شیر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی آگے رکھ کر استعمال کیا، پھر بیٹے کا استعمال کیا. ہماری ریزرویشن تھی، پھر ایک انہوں نے وہ پرچی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اوپر ٹائمنگز موجود ہیں. ایسی ریزرویشنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح بن جاتی ہیں. یہ کہنا تھا اس بچے کا بھی. تو یہ اب دونوں طرف سے لفظی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اب اگر یہ فیملی کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن دیتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ واقعہ تھا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ دونوں طرف سے جاری ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ فیملی شاید اس حوالے سے کوئی قانونی راستہ بھی اختیار کرے، چونکہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس فیملی کے حوالے سے، اس خاندان کے حوالے سے، اس پہ انہیں کافی تشویش ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، میں تو یو کے میں نہیں رہتا، اس لیے مجھے اس واقعے کا پورا سیاق و سباق نہیں پتا تھا. میں نے اس واقعے کے متعلق کچھ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر، اور عابد شیر علی کا جو لہجہ تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح سے ان کا ایگریشن نظر آ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. نون لیگ کے جو رہنما ہیں جو پاکستان کے اندر رہ گئے ہیں، مطلب جو ابھی تک بیرون ملک نہیں گئے اپنے مقدمات سے رائے فرار اختیار کر کے، کہ عابد شیر علی کا میرٹ کیا ہے. صرف میرٹ یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، اور جو لوگ میاں نواز شریف کے رشتہ دار نہیں تھے، یعنی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں، ان کو چھوڑا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں رہیں، پارٹی کے لیے کام کریں، اور وہ جو مقدمات ہیں قیادت پر ان کی وجہ سے مشکلات برداشت کریں. اور عابد شیر علی چونکہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کو بڑی آسانی سے کہا گیا کہ آپ سکون سے وہاں پہ رہیں. دوسرا، ادھر جو ٹاک شوز ہوتے تھے جب یہ حکومت میں تھے، اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے ٹاک شوز کے دوران بھی انتہائی بد تہذیبی، انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے تھے یہ عابد شیر علی. لگتا یہ تھا کہ یہ کوئی بڑے بہادر، بڑے اپنے نام کی طرح کوئی بڑے شیر جوان ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت گئی، حکومت جانے کی دیر تھی، اور ابھی تو شاید خاقان عباسی کے آخری دور چل رہا تھا حکومت لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر بھی مقدمات بنیں گے، تو یہ کس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو گئے. اور پھر اگر ایک فیملی کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا بنا بھی ہے اور خواتین انوالو ہوں، تو وہ جو الفاظ ہیں، بڑا ہمارا ایک سنجیدہ ڈیسنٹ پلیٹ فارم ہے، میں دہرا بھی نہیں سکتا جو سوشل میڈیا پہ میں نے سنے ہیں کہ اس شخص کے متعلق اور ان کی اہلیہ کے متعلق جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، کس قسم کے انہوں نے الفاظ بولے ہیں. تو جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں، ان سے تو اپیرنٹلی لگتا یہی ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ تھا اس میں عابد شیر علی کی جانب سے یہ ابیوزو جو لینگویج ہے وہ استعمال کی گئی. اور آپ نے کہا کہ لیڈر، میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے جو اپنے یہاں پہ قیادت ہے وہ بھی ان کو لیڈر نہیں سمجھتی. وہ نجی محفلوں میں ان کے لیے بھگوڑا، کوٹ ان کوٹ بھگوڑا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، کہ خود تو چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پھنسے. بالکل صحیح کہا. یہ نہ ہونا کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائے کہ جناب آپ نے عابد شیر علی کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کر لیا. راج صاحب، ایک اور اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے.
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عابد شیر علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے بھی ایک تقریب میں انہیں بلایا گیا اور اس تقریب کے اندر یہ مہمان خصوصی تھے جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی، خیر اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. تو انہوں نے اس سے عابد شیر علی سے جو شیلڈ تھی وہ لینے سے انکار کر دیا. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جناب یہ تو شخص بھاگا ہوا ہے، ملک میں رہتا نہیں ہے، تو ہم کیوں اس سے اپنا یہ شیلڈ حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عابد شیر علی کا ایک وطیرہ ریلیونٹ رہنے کے میرے لیے بڑی ہوا وہ آپ نے دیکھا. اس سے پہلے بھی رہا بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی تقریب ہوئی اور عابد شیر علی کو مہمان خصوصی بنایا گیا، عابد شیر علی کا پروفائل کیا ہے، کیا خدمات ہیں ان کی ملک کے لیے، ملک کو چھوڑ دیں اپنی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں؟ صرف یہ خدمات ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں. ایسے لوگوں کو جو لوگ مہمان خصوصی بناتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی عقل کو سلام ہے، کیونکہ جس کو آپ مہمان خصوصی بناتے ہیں اس کو کوئی پروفائل ہونا چاہیے، کوئی اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے کوئی خدمات ہونی چاہیے. لیکن عابد شیر علی کے بارے میں 20 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، ہم نے تو آج تک کوئی ایسا چیز، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پوائنٹ ہمارے علم میں نہیں آیا کہ عابد شیر علی کوئی ایسی پرسنالٹی ہیں کہ ان کو کوئی مہمان خصوصی بنایا جائے کسی تقریب میں. لیکن ایسا ہوا یہاں پہ. اور دوسری جو میں جس طرف جا رہا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی میں یہ فیصل وابڈا کے خلاف بھی گئے اور وہاں جا کر کہا کہ یہ فیصل وابڈا کی جو جائیدادیں یہاں پہ اس کے حوالے سے انکوائری کی جائے. خیر اس بات کو بھی 1.5-2 سال ہو گیا ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو ایلیمنٹ تھا نا کہ آپ پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، یعنی عابد شیر علی صاحب کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تنقید کرنے والا پی ٹی آئی سے ہے. آج بھی یہی ہوا ہے. کہا گیا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، پلانٹڈ لوگ تھے، بھیجے گئے. یہ لفظ استعمال انہوں نے کیا کہ جناب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے باقاعدہ کہا، تنبیہ کی کہ ایسا آئندہ نہ ہو جو ہمارے خاندان کی عورتوں کو گالیاں نکالے گا، تو ہم اس سے زیادہ سختی سے پیش آئیں گے. راجہ صاحب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی والا معاملہ نہیں ہے. جب آپ پر تنقید ہوتی ہے تو یہ اس شخص کو پی ٹی آئی والا بنا دیتے ہیں. براڈ شیٹ کا معاملہ سٹارٹ یہاں پر ہوا. نواز شریف نے جس طرح اپنے آپ کو کہا کہ آج ہم بری ہو گئے اور کہا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا. آپ کو یاد ہوگا براڈ شیٹ کی سٹوری جب میں نے کی تو عابد شیر علی واز رائٹ آن دا فرنٹ، پیش تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ صحافی یوٹیوبر پی ٹی آئی کا پلانٹڈ صحافی ہے. تو مجھے تو خیر اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کس طرح، حالانکہ جو ان کے لوگ لیفٹ رائٹ پھرتے ہیں، چلتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح میری صحافت کو جانتے ہیں، جن میں راشد نصر اللہ از ون آف دیم، جو نواز شریف صاحب کے لیے بڑے شعر و شاعری کرتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ان کے پلیٹ فارم سے. بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے. ان کے دیگر جو کارکن ہیں، جو لیڈرز یہاں پر ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا تعلق ہے میرا پی ٹی آئی سے. لیکن یہ وتیرہ ہے اور عابد شیر علی نے یہ وتیرہ یہاں پر اختیار کیا. اور امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ عابد شیر علی یہاں پر اپنی ایگزٹ اور انٹری ڈالتے ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہیں. یہ بچہ جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ میرے بیٹے کو انوالو کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اس پورے ایپیسوڈ میں شامل نہیں تھا. اب یہ ٹویٹ کے اوپر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل نے اس کو دیکھا، اور اب اس بچے کے حوالے سے جو بات کہی ہے تو اوبیسلی اس کا موقف، اور اگر وہ جاتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اور کمپلین لانچ کرتا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. راج صاحب یہ تو خیر انسیڈنٹ ہو گیا عابد شیر علی کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ، یہ آئی ڈونٹ نو، سیاست آج کل ہوئی اسی طرح کی رہی ہے کہ مریم نواز نے بھی کچھ ایسا ہی کہا جمائمہ کے حوالے سے، جمائمہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے، اور پھر وہاں سے بھی جواب آیا. اور یہاں پر ہماری اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے ایک اپلیکیشن کینٹ پولیس کو دی گئی ہے جو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے. کہا گیا ہے کہ جو لفظ استعمال کیے گئے جیوز کے حوالے سے یہ ایک ہیٹ سپیچ ہے، اور درخواست کی گئی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہوم سیکرٹری کو درخواست بھی کریں گے کہ مریم نواز کو برطانیہ آنے سے روکا جائے، چونکہ یاد رکھنا ہوگا رائے صاحب کہ برطانیہ میں ہیٹ سپیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، چاہے وہ رنگ کے نام پہ ہو، نسل کے نام پہ ہو، آپ کی ایتھنک جو گروپ ہے اس کے نام پر ہو، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو،
یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اسے بڑا سیریسلی یہاں پر لیا جاتا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ ہیٹ سپیچ سے ہٹ کر یہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا معاملہ بھی ہے. یہ مریم نواز اور جمائمہ خان کے درمیان جو ٹویٹس کا ایکسچینج ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ جو خاندان رہا یہاں پہ، یعنی ان کا اشارہ کلیئرلی شریف خاندان کی جانب تھا، ان کے بچے یو کے میں پولو کھیل رہے ہیں اور پولو بادشاہوں کا کھیل ہے، تو وہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے افورڈ کر رہے ہیں اتنا مہنگا کھیل کہ ان کے خاندان نے یہاں لوٹ مار کی اور منی لانڈرنگ کی، اس سے انہوں نے وہاں محلات بنائے، ان کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس سے اتنا مہنگا شوق یہ پال سکتے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر اس لیول پر پولو کھیلی. اب دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر تو شریف خاندان نے یہ جو محلات بنائے، یہ دولت جو انہوں نے بنائی، اس کی کوئی وہ رسیدیں دیتے، پھر تو ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے دولت کمانا ہر کسی کا حق ہے، کسی نے جائز طریقے سے کمائی تو وہ کمائے. لیکن انہوں نے جو لفظ استعمال کیے تھے کہ نہ تو آپ نے رسیدیں دیں، عدالتوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی، عدالتوں نے آپ کو سزا دے دی، تو ان کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جنید صفدر پہ انہوں نے کچھ ذاتی حملہ کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب کچھ لوٹ مار کے پیسوں سے ہو رہا ہے. مریم نواز کا جو اس پر جواب تھا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. یعنی مریم نواز ان سے جوابی سوال یہ کر سکتی تھیں کہ اگر عمران خان پر کرپشن کے الزامات ہوتے تو وہ کہتی کہ آپ نے کرپشن کیا ہے، آپ کے بچوں نے کرپشن کیا ہے، آپ نے رسیدیں فراہم نہیں کی. ہمیں پتہ ہے کہ حنیف عباسی جو نااہلی کا کیس لے کر گئے تھے وزیر اعظم عمران خان کا سپریم کورٹ میں، تو اس کیس میں عدالت نے وزیر اعظم عمران خان، جو اس وقت ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، ان سے جب رسیدیں مانگی تو ایسی رسیدیں مانگ لی گئیں جو 25-30 سال پرانی تھیں. ان سے یہ بھی کہا کہ جب آپ کاؤنٹی کھیل رہے تھے تو اس وقت جو تنخواہ لے رہے تھے وہ رسیدیں ہمیں دیں، وہ رسیدیں منگوائی گئیں. پھر جو انہوں نے وہاں فلیٹ بیچا وہ رسیدیں منگوائی گئیں. پھر جمائمہ خان نے جو ان کو گفٹ کیے اس کی رسیدیں منگوائی گئیں. تو مریم نواز کا میرٹ پر جواب اگر تو ان کو لگتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کوئی کرپشن کیا ہے اور اپنے بچے اس کرپشن کے پیسے سے وہ یو کے میں پال رہے ہیں، تو اس کا جواب تو یہ ہو سکتا تھا. تو جو عمران خان کے الفاظ تھے وہ کوئی جنید صفدر کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں تھے. جنید صفدر کے حوالے سے کوئی ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعصب کے حوالے سے، نسلی تعصب کے حوالے سے، رنگت کے حوالے سے، علاقائی جو عصبیت ہوتی ہے اس حوالے سے، یا مذہبی عصبیت کے حوالے سے نہیں تھے. وہ تھے کہ میاں نواز شریف اور پوری شریف فیملی نے جو کرپشن کی پاکستان کی عدالتوں میں ثابت ہوئی، اور اس پیسے سے ان کے بچے وہاں پر پولو کھیل رہے ہیں جو مہنگا کھیل ہے. اور جواباً مریم نواز نے کوئی کرپشن کے الزامات تو نہیں لگائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار پائے تھے، اور رسیدیں تو ان سے بھی مانگی گئی تھیں وزیر اعظم عمران خان سے. تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس پر پھر جمائمہ خان نے ریئیکٹ بھی کیا. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. میرا خیال ہے راج صاحب آج عید کا دن ہے، تو کافی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل گئی ہے، اور خبر بھی مل گئی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی مل گئی ہے کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت یہ جو سیاست کم ہے، ٹویٹر پر لڑائی زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ تو خیر مریم نواز کی پالیٹکس کو سلام کہ ایک اپنے آپ کو وہ فیوچر لیڈر سمجھتی ہیں، نون لیگ کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی سیاست میں میچورٹی نہیں آ رہی اور اس قسم کے بیانات. اور اوبویسلی لیکن یہ اب جو ہیٹ سپیچ والا معاملہ ہے یہ بہت ہی سیریس ہے، اور اگر یہاں کی پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ مشکل ہو سکتا ہے. اور یاد رکھنا ہوگا اگر انویسٹیگیشن آگے چلتی ہے تو اس ایسے کرائمز کے اندر اگر ثابت ہو جائیں کہ واقعی ایسا کام ہوا ہے تو امپریزنمنٹ بھی ہے اور فائن بھی ہے، یا فائن ہوگا یا امپریزنمنٹ ہوگی، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ہیٹ سپیچ سے متعلق یہ یاد رکھنا ہوگا. راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.